बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़हरी। नाज़रीन, इमरान खान लॉन्ग मार्च के खुसूसी अहदाफ देने के लिए एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। दौरे लाहौर के दौरान इमरान खान ने पार्टी इजलास की सदारत की, जिसमें गुजरावाला डिवीज़न के अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स और पार्टी ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास के दौरान इमरान खान ने पार्टी ओहदेदारान से हलफ लिया, जबकि एक रोज़ कबल उन्होंने पेशावर में भी सूबाई क़यादत और कारकुनान से हलफ लिया था। हलफ के मतन में कहा गया है कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि हम मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हम हकीकी तहरीक को जिहाद समझकर उसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी हकीकी आज़ादी की हिफाजत करनी है। आइन की पासदारी करूंगा और ये कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए इस जिहाद में। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान ने हलफ लेने के बावजूद भी एहतजाज की कॉल नहीं दी, बल्कि हस्बे रिवायत कारकुनान को एहतजाज की तैयारी का कहा और जल्द एहतजाज की कॉल देने की बात की। अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे, जब भी हम करेंगे और वो फैसला मैं करूंगा। मैं पहले अपनी तैयारी कर रहा हूँ और फिर एकदम कॉल दूंगा। सबने तैयार होना है। आज से आपकी तैयारी होगी, 5-6 दिन के बाद मैं कभी भी आपको कॉल दूंगा और आपने सबने तैयार होना है। इसके बरक्स ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई की 4 रुकनी कमेटी इदारों से राब्तों में है और जब तक वहाँ से इनकार नहीं हो जाता तब तक एहतजाज की कॉल नहीं आएगी। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा था कि एहतजाज तो होगा, लेकिन कब होगा इस बात का इल्म नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हफ्ते में कुछ होना है, देखते हैं कि क्या होता है। जबकि फैसल वाडा ने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये तक कह दिया कि हम तैयार हैं, अब अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं रोक सकता, जो हम करेंगे वो दुनिया देखेगी, जेलें हमें रोक नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीटीआई वाले तैयार हैं, कप्तान के खिलाड़ियों ने जेलें भरने का फैसला भी कर लिया है, तो इंतज़ार फिर किस बात का है? अवामी एहतजाज की कॉल दी क्यों नहीं जा रही है? दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद ने बातचीत का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए भी तैयार हैं, जबकि जूडो कराटे के लिए भी तैयार बैठे हैं। दोनों चीज़ें साथ लेकर चल रहे हैं। बैठने के लिए भी तैयार है और इनको बिठाने के लिए भी तैयार है। हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बातचीत के लिए भी तैयार है और जूडो कराटे के लिए भी तैयार है, जो करना कर लें। जबकि पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर का कहना है कि मार्च 2 सूरतों में हो सकता है, एक जब खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे, या दूसरी जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लॉन्ग मार्च 2 सूरत हाल में हो। पहले हाल ये है कि अगर खुद इमरान खान साहब हुक्म देंगे तो पूरी कौम इस वक्त तैयार बैठी है। और एक दूसरी वजह भी हो सकती है लॉन्ग मार्च की, अगर किसी ने कानून से हट के इमरान खान के साथ ऐसा कदम उठाने की कोशिश की, हमारी पार्टी ने डिसाइड कर लिया है हम अगले लम्हे लॉन्ग मार्च के मोड में चले जाएंगे। फिर ये पंजाब की सड़कें होंगी, वफाक की सड़कें होंगी और आवाम होगी कि मुझे खुद नहीं समझ आती कि हम इतनी लोगों को मैनेज कैसे करेंगे पंजाब और इस्लामाबाद की सड़कों पर। लेकिन हुकूमत का तो कोई और ही मंसूबा है। उन्होंने भी अपना प्लान बता दिया है। गुज़िश्ता रोज़ किसान इत्तेहाद के धरने के अख्ताम पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर ये एहतजाज करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद आएँ, हम भी तैयार बैठे हैं। इनके लिए एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है कि इन्हें लग पता जाएगा। उसको टैकल करने की भी पूरी तैयारी है। ये हमारे मेहमान थे, ये इस मुल्क के खैर खा हैं, इसलिए इनके साथ हमने बैठ के मसले को हल करना था। वो जिस धरने की आप बात कर रहे हैं ना, वो फितना है, वो फसाद बर्पा करने के लिए वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद पे हमलावर होना चाहते हैं। उनका जो इलाज है उसके लिए भी आज मैंने मीटिंग की है और बड़ा तसल्ली बख्श फार्मूला उनके लिए तैयार किया है। अब सवाल यह है कि अगर पीटीआई की ये एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है और इमरान खान के मुताबिक ये एहतजाज अवाम के मफाद में है, ये एहतजाज हकीकी आज़ादी के लिए है, तो इसकी कॉल दी क्यों नहीं जा रही? जबकि इमरान खान के एहतजाज के हवाले से कुछ हलकों का ये भी कहना है कि ये एहतजाज अवाम के लिए नहीं बल्कि ये खालिसतन कुर्सी के लिए है, क्योंकि
اگر یہ احتجاج عوام کے لیے تھا تو اس کی کال تب آ جانی چاہیے تھی جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اس وقت احتجاج کی کال نہیں آئی، کیونکہ یہ احتجاج عوام کے لیے نہیں بلکہ کرسی کے لیے ہے۔ اگر یہ عوام کے لیے احتجاج ہوتا تو اس کی کال اس وقت آ جاتی جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا، لیکن اس وقت بھی احتجاج کی کال نہیں آئی کیونکہ یہ احتجاج عوام کے لیے نہیں بلکہ کرسی کے لیے ہے۔ جب ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا تب بھی احتجاج کی کال نہیں آئی کیونکہ یہ احتجاج عوام کے لیے نہیں ہے بلکہ کرسی کے لیے ہے۔ جب گھی اور آئل کی قیمت میں اضافہ ہوا تب بھی اس احتجاج کی کال نہیں آئی کیونکہ یہ احتجاج عوام کے لیے نہیں ہے، کرسی کے لیے ہے۔ جب بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا اور عوام کی چیخیں نکل گئیں تب بھی احتجاج کی کال نہیں آئی کیونکہ یہ احتجاج عوام کے لیے نہیں بلکہ اقتدار کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تجزیہ کاروں کا تجزیہ درست ہے؟ کیا یہ احتجاج واقعی اقتدار اور کرسی کے لیے ہے؟ اور کیا موجودہ حکومت اسے طاقت سے روکنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ امیر مقام صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے۔ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد احتجاج کی کال دیں گے، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ان کے مقتدر حلقوں سے رابطے ہیں، اسی لیے احتجاج کی کال نہیں دی جا رہی ہے۔ کیا آپ کے پاس بھی ایسی کوئی خبر ہے کہ رابطے ان کے جاری ہیں؟ اس کا تو پوری قوم کا پتہ ہے کہ اس کی کوئی ایک بات تو ہے ہی نہیں کہ اس پر ڈٹا رہے اور اس پر سٹینڈ لے لیں جی۔ اور اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری کیریئر کا جو اس کی رہی، اس کا گواہ ہے کہ وہ یو ٹرن کا ماہر ہے، اور اس کو اسی کوئی بار صبح ایک بات کرتے اور شام کو دوسری بات کرتے اور اگلے روز پھر تیسری بات کرتے موقع اور ماحول کو دیکھ کر۔ اس طرح تو اس کی کوئی ایک بات پہلے بھی ہم نے دیکھی، اس کے لانگ مارچ بھی دیکھے، اسلام آباد پر چڑھائی بھی دیکھ لی، اگر وہی عدلیہ نے اس کو پرمیشن دی آ گیا اور پھر چلے گیا، کس نے اس کو کہا آ جائے، کس نے اس کو کہا چلا جائے۔ اچھا امیر مقام صاحب، ایک چیز یہ بھی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق کپتان کی کال کرسی کے لیے ہے، انہیں عوام کے مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر انہیں عوام کا درد ہوتا تو وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث کچھ عرصہ سیاست کو ترک کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے ان حالات میں کہ پاکستان آپ سندھ میں جائے، بلوچستان میں جائے، ہمارے طرف کے پی میں آ جائے، کیا صورتحال ہے وہی اکثر پاکستان میں اس کی گورنمنٹ بھی ہے، تو اس نے کوئی ڈیلیوری نہیں کیا اور اس کے ساتھ تو کوئی اس کی دلچسپی نہیں ہے، نہ خود اس کے گیا اور نہ جو اس کے اہم لوگ ہیں وہ اس طرف گئے، مگر اس کو تو ایک رٹا لگا ہوا ہے کہ مجھے کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں پھر مجھے جانا ہے اور پھر ان ہونا ہے، تو اس کا تو اپنا وہی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اس پر لگا ہوا ہے ڈے 1 سے، نہ کوئی عوام کا فکر ہے، نہ کوئی ملک کا فکر ہے، نہ اداروں کا فکر ہے، نہ کسی اور چیز کا فکر ہے، صرف اپنی ذات کا فکر ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسرے رائے اس کے بارے عمران خان کے بارے ہے ہی نہیں کہ اس کی کیا، اس کو یہی فکر نہیں ہے کہ وہی ڈیفالٹ کر گیا کہ پی کے میں اس کی گورنمنٹ ہے، لوگوں کو تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں ان کو نہیں ملے، اس کا تو وہی سوچ ہی نہیں ہے۔ سوچ فکر اس کا صرف اپنا ہے کہ میں صرف پرائم منسٹر بن جاؤں، اس کو یہ نہیں ہے کہ میں آپ وزیر اعظم ہاؤس میں جائے، وزیر اعظم ہاؤس کا کام کیا ہے، وزیر اعظم کا کام کیا ہے، عوام کو ریلیف دینا، اس کے مشکلات میں پیش ہونا، ان کے مسائل حل کرنا، تو اس کا تو وہی ہے ہی نہیں۔ اس کا 1 پوائنٹ یہ ہے کہ میں صرف پرائم منسٹر ہوں، پاکستان رہے نہ رہے، اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی کام نہیں۔ ایجنڈا اس کا 1 پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جتنا عدم استحکام لایا جائے، جتنی بے چینی لے کر جائے، جتنی باہر دنیا کے۔ یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی، اس سے پیسے جمع کیے، بعض اطلاعات کے مطابق وہ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 10 سے 15 ارب روپے ہم نے جمع کیے، لیکن اس سے پیسے تو ظاہر ہے کم جمع ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ پیسے کے پی کے عوام کے اوپر یا جہاں پر سیلاب زدگان ہیں ان کے اوپر خرچ بھی ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں؟ آپ نے کچھ دیکھا وہاں پر لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کام ہوا ہو کے پی میں؟ اس کی یہ پہلے دن کی بات نہیں ہے، یہ تو عمران خان کے لیے کوئی نئی بات ہے نہیں۔ اگر آپ فارن فنڈنگ کیس دیکھیں کہ اس میں کتنے اربوں کربوں روپے آئے اور کس مقصد کے لیے کہیں استعمال ہوئے اور کس مقصد کے لیے ہے، اگر آپ وہ ڈیم
ڈیم بنانے کا دیکھ لے کہ وہ ڈیم کے لیے کتنے پیسے آئے, کدھر چلے گئے اور کدھر استعمال ہوئے, پوری دنیا سے انہوں نے لے کر آئے. ابھی وہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے میرے ایک کال پر اتنے اربوں کروڑوں روپے لوگوں نے دے دیے, مگر دے دیے کس کو دے دیے, ہے کدھر, کس کے لیے استعمال ہوئے؟ وہ تو وہی اس کے وہی پیسے تو دور کی بات ہے کہ لوگوں نے باہر سے عمران خان کو دیے, ہمیں نہیں پتہ دیے نہیں دیے, مگر بقول پی ٹی آئی اور اس کے کہ اتنے اربوں کروڑوں روپے ملے. مگر جو یہاں پاکستان کے عوام کے پیسے اس کو جس طرح لوٹا گیا, وہ خواہ بلین ٹریز ہے, وہ وہی اب پشاور میں بی آر ٹی دیکھ رہے ہیں, وہی دوسرے منصوبے جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس میں لوٹ مار کر دی, وہ بھی عوام کے سامنے ہے کہ عوام کے پیسوں کو لوٹا گیا. جتنے فارن فنڈنگ کا اس کا کیس ہے, توشہ خانے کا کیس ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا, تو اس کا تو وہی مقصد مشن ہے ہی نہیں. عمران خان کا یہ ابھی ساتھ میں پوری قوم کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی, ینگسٹر کو بھی سمجھ آ جائے گی. مقام صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے کے پی میں, تو ان کو لوگوں سے یہ حلف لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا عمران خان صاحب اب بھی یہ ڈر رہے ہیں, کیا وہ مطمئن نہیں ہے, کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے جبھی انہوں نے حلف لیا ہے؟ نہیں, اس نے پہلے سے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ آ گئے, جو دعوے کر رہا تھا کہ اتنے لوگ آ گئے, اتنے عوام کا سمندر ہوگا, سارے چیزوں میں جتنے رکاوٹ تھے وہ بھی ختم ہو گئے. ہماری صوبے کی پوری مشینری بھی استعمال کی گئی. اس ٹائم میں اس کی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں تھی, مگر کے پی میں تھی. ساری مشینری بھی یوز کی گئی, اور پھر ساری مشینری اور لوگوں کو پیسے دینے اور سب کچھ دینے کے باوجود اس نے کتنے لوگ آئے, اس کو ابھی یہ لیکن امیر مقام صاحب اس میں ایک چیز ہے, اس وقت پنجاب ان کے ساتھ نہیں تھا, لیکن اس وقت پنجاب میں ان کی حکومت ہے, تو ظاہر ہے پھر اس سے فرق بہت زیادہ پڑ سکتا ہے. حسن مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ سر پنجاب میں بیٹھے ہیں, رکن پارلیمنٹ بھی ہیں, پنجاب کی عوام پر گہری نظر ہے, اگر کپتان احتجاج کی کال دے دیتے ہیں تو اس بار پنجاب سے عوام کا سمندر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں اور اسے اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے اور سیاسی کارکن نکلیں گے تو یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. ہر آدمی کو پرامن احتجاج کا حق بھی ہے, اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کی جو آواز ہے اس کو نہیں دبایا جا سکتا. لیکن جو ان کا ماضی ہے, جس طرح پچھلے لانگ مارچ کے اندر انہوں نے ایک مسلح جتھے تیار کیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے, اور جس طریقے سے انہوں نے اس لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نکالا اور پرتشدد مظاہرے تھے, وہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ قوم کو بھی دیکھنا چاہیے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ احتجاج اس وقت تو بنتا تھا جب مہنگائی بڑھ رہی تھی, جب ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی تھی, روپیہ بے قدر ہو رہا تھا, جس وقت گھی مہنگا ہو رہا تھا, جس وقت پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو رہی تھی, تو اس وقت تو یہ بنتا تھا. آج سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو آج وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کیا ڈالر میں جو کمی آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اگر یہ پارٹی یا یہ حکومت ڈیلیور کر بیٹھی تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا, کیا وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں؟ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خان صاحب کو اگر اپنا احتجاج اتنا ہی کامیاب اور ان کی کال پہ لوگ نکلتے نظر آتے تو پھر وہ اپنے ایم پی ایز, ایم این اے سے, سینیٹرز سے لوگوں کی لسٹیں نہ مانگتے, پھر وہ شہر شہر جا کے لوگوں سے قسمیں نہ اٹھواتے, حلف نہ لیتے, یہ وعدے نہ لیتے کہ آپ نکلو گے, آپ اسے کامیاب کرو گے. اور پھر جو پچھلے کچھ دنوں سے لیکس کی صورت میں جو اصل چہرہ ان کا سامنے آ رہا ہے, اس سے بھی وہ مایوس ہیں. لیکن ہم صرف احتجاج کے اوپر رہتے ہیں, لانگ مارچ کے اوپر رہتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کی میں رائے لینا چاہوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب تو انتظامات بھی کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اجلاس بھی کر رہے ہیں, اسلام آباد پولیس بھی ہر حربہ آزمائے گی
لانگ مارچ کے شرکاء کو روکنے کے لیے، لیکن کارکنان حلف اٹھا رہے ہیں. تو ایسے میں جب کارکنان حلف اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو کیسے روکا جائے گا؟ اور جس طرح کے صوبائی وزیر داخلہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پنجاب حکومت عوام کو اسلام آباد کی طرف لائے گی تو اس سے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے یہی عرض کر رہا تھا نا جی کہ جو ان کا ماضی ہے وہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی پولیس اور جی بی پولیس جو تھی وہ آگے آگے ہراول دستہ تھی، ان کی ساری مشینری جو تھی، بختر مند جو تھی، وہ ساری ان کے ساتھ تھیں. اور اب پنجاب میں بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے. اور جو میں تو اب حیران ہو رہا تھا کہ جس طریقے سے ابھی ایک صوبائی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2 صورتوں میں ہوگا لانگ مارچ، اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس صورت میں بھی نکلیں گے اور اگلے لمحے ہم نکلیں گے. تو اگر قانون کی گرفت میں چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے کوئی بھی عام آدمی ہو، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب پہ کوئی مقدمہ بنتا ہے، کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو عدالتیں موجود ہیں. یہ لوگ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں اپنے مقدمات لڑیں. اگر یہ بے گناہ ہوں، سرخرو ہوں گے، اور اگر یہ گنہگار ہوں تو اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے کہ آپ وفاق پہ حملہ کر دو، وفاق پہ چڑھائی کر دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی حکومت کو، وفاقی حکومت کو حوصلے سے اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ پرتشدد جو ہے یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ پوائنٹ آپ کا بڑا ویلڈ ہے کہ وفاقی حکومت چونکہ آپ کی ہے اور وفاقی حکومت کو اس وقت بھی بہت تحمل کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے. امیر مقام صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ نکالا تو اس وقت تو عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کی عوام ان کے اوپر اعتبار کرے گی، اعتماد کرے گی؟ اور کیا عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ ان کے ساتھ ہوگا یا پھر جو پرانی ایپیسوڈ ہے وہی ریپیٹ ہوگی؟ نہیں، میرا یقین ہے کہ اس کو خود بھی یقین ہے کہ ہوگا ہی نہیں. یہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے، کوئی مذاکرات ہو جائے، کوئی اور بات ہو جائے، ویسے ایک دباؤ کے لیے، پریشر کے لیے. اور جو بھی ہے اسی ٹائم تک اس کو یقین ہے کہ وہ کام نہیں ہونا ہے. نہ کوئی اس طرح عوام نکلیں گے. عوام کس مقصد کے لیے نکل جائے؟ کون سی بات ہے، کون سا ڈیمانڈ ہے، کون سی، کیا یہ ملک آئین اور قانون کے خلاف چل رہا ہے، یا اگر یہ چینج آئیے تو کوئی زبردستی آئی؟ انہوں نے جو کہا کہ چینج امریکہ نے لائے. تو عوام کا مسئلہ اس وقت امیر مقام صاحب کیا ہے؟ کیا عوام کا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے یا پھر عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے؟ عمران خان کو کیوں لایا جائے؟ عمران خان کے لیے کیوں نکلے؟ کیوں اسلام آباد پر اسی طرح اللہ بول دیا جائے اور اسلام آباد کو قبضہ کیا جائے اور سارے چیزوں کو مفلوج کر دیا جائے؟ عوام کا یہ نہیں ہے. ان حالات میں ہمیں یقین ہے، اس کو بھی یقین ہے کہ نہ عوام اس کے ساتھ نکلیں گے نہ آئیں گے. ویسے ایک دباؤ کے لیے، ملک میں عدم استحکام کے لیے اور بیرونی دنیا میں وہی تک لگا ہوا ہے کہ پاکستان کو امیج کو نیچے دکھانے کے لیے. اور آپ نے اس سیاست کو کہ اس میں کوئی ڈیلیوری تو ہے نہیں، تو اس کے لیے لگا ہوا ہے. تو عوام سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اس چیز کے لیے بھی عوام اگر کوئی نکلتا ہے تو کس مقصد کے لیے نہیں، کیوں نکلے، کیا ہو رہا ہے ملک میں، کون سی بات ہے؟ شہباز شریف جیسا پرائم منسٹر ہے جو مشین کی طرح صبح سے نکل کر اور سیلاب ٹھیک ہے امیر مقام صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ عرصے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب میں عدم اعتماد کی خبریں بھی گرم تھی، لیکن اچانک پھر ان کی ہوا بدل گئی ہے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے پنجاب میں عدم اعتماد کا ارادہ اب ترک کر دیا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی پنجاب میں؟ دیکھیں جی، پنجاب کے اندر کسی وقت بھی اتحادی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. وہاں پہ اور کافی عوامل ہیں جو عدالتی فیصلے، جو عدالتوں میں مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں، جو جن کی ہیئرنگ ہو رہی ہیں، ان کے فیصلوں سے کچھ منسلک تھے جو دعوے تھے، کچھ جو تھے وہ ان کی اپنی پارٹی کی جو اندرونی لڑائی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن سے زیادہ حکومت پریشان تھی اور روز وہ بیانات دے رہے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے.
وہ ان کی اندرونی لڑائی تھی، وہ اندر کا خوف تھا جو وہ بولتے تھے اور جو وہ باتیں کرتے تھے. اس میں اپوزیشن نے تو میرا خیال ہے ایسا کوئی موو نہیں کیا. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ میاں محمد نواز شریف نے ٹاسک تو دیا تھا نا نون لیگ کو پنجاب میں تبدیلی کا، پی ڈی ایم کو تبدیلی کا، کہ پنجاب میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے مسلسل بیانات آ رہے تھے کہ زیادہ واضح برتری حاصل نہیں ہے، ہم چاہیں تو ان کو فوری طور پر گرا سکتے ہیں اس حکومت کو، اور پھر رابطے بھی کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے. دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ کچھ تو جو ان کو اندر ایک خوف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپوزیشن کے کچھ ممبران کے جو اسمبلی داخلہ تھا اس پہ پابندی لگائی، اور وہ بھی انہوں نے اس ٹینیور کے اینڈ تک لگا دی مکمل. وہ جب تک اسمبلی ہے وہ اسمبلی میں نہیں داخل ہو سکتے. تو یہ ان کا خوف تھا. جہاں تک تعلق میاں نواز شریف صاحب کا ہے تو میاں صاحب ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، یقیناً انہوں نے اپنی پارٹی کو ٹاسک دیا ہوگا کہ آپ کوئی مثبت تبدیلی لے کے آئے. آپ کا جو ایک جمہوری طریقہ ہے غیر آئینی نہیں ہونا چاہیے، غیر جمہوری نہیں ہونا چاہیے. جمہوری تبدیلی کے لیے تو ہم سارے، اور آئینی تبدیلی کے لیے تو ہم سارے کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو ہے آپ کے سامنے ہے. لیکن ابھی اس سلسلے میں کوئی چیز ابھی زیر غور نہیں ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، آپ کا بہت شکریہ. امیر مقام صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک شامل کرتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینٹ میں آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینٹ میں آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا ہے. بل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، جسے چیئرمین سینٹ نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. بل کے تحت آرٹیکل 62 سے صادق اور امین کی عبارت ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے. صادق اور امین کی عبارت کو راست گو اور وفا شعار میں تبدیل کیا جائے. آرٹیکل 62 مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے اراکین کی اہلیت سے متعلق ہے، جس کی مختلف شقیں ہیں. آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے پارلیمنٹ کا رکن ہونے کے لیے ان شقوں پر پورا اترنا ضروری ہے، جو کہ یہ ہیں. آرٹیکل 62(a) کہتا ہے ناظرین کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا رکن بننے کا اہل نہیں جو پاکستان کا شہری نہ ہو. آرٹیکل 62(b) کہتا ہے کہ رکن قومی اسمبلی کی عمر 25 سال ہونا ضروری ہے، اور بطور ووٹر اس کے نام کا اندراج کسی بھی انتخابی فہرست میں موجود ہو جو پاکستان کے کسی حصے میں جنرل سیٹ یا غیر مسلم سیٹ کے لیے ہو. آرٹیکل 62(c) کے مطابق رکن سینٹ کی صورت میں 30 سال عمر ہونا ضروری ہے. صوبے کے کسی بھی حصے میں اس کا نام بطور ووٹر درج ہو. فاٹا کے ارکان بھی اسی میں آتے ہیں. آرٹیکل 62(d) کہتا ہے کہ ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور اسلامی احکامات سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو. ایسا شخص اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور اسلام کے منشور کردہ فرائض کا پابند ہو، نیز کبیرہ گناہ سے اجتناب کرتا ہو. آرٹیکل 62(1)(f) کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کا خواہش مند شخص سمجھدار ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو اور کسی عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف نہ ہو. جبکہ دوسری طرف رہنما پی ٹی آئی حامد خان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اس کے تحت تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ شق میں صرف یہ ضرور لکھا ہے کہ کسی امیدوار میں جو چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہو، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس میں یہ اہلیت نہ ہو تو وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو جائے. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے انتخابات کے بعد تاحیات نااہلی کے معاملے پر غور کیا جائے گا. انہوں نے جہانگیر خان ترین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی تاحیات نااہلی نہیں بنتی تھی. تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے نا، انشاءاللہ نئے انتخابات کے بعد اگلی پارلیمنٹ اس پہ غور کرے. جہانگیر ترین صاحب کے اس کیس میں فیصلہ صحیح نہیں تھا، کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی نہیں بنتی تھی، اور وہ تو اب خیر باتیں بھی شروع ہوگی، بیلنس کے چکر میں ہو گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر جہانگیر خان ترین کی تاحیات نااہلی نہیں بنتی تھی تو ان کو تاحیات نااہل کیسے کیا گیا؟ اور اگر آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا ذکر نہیں تو پھر میاں محمد نواز شریف کی تاحیات نااہلی کس قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ ان کی تاحیات نااہلی کن کے کہنے پر ہوئی؟ جب یہ تاحیات نااہلی ہوئی تو اس وقت پارلیمان میں 62(1)(f) کی تشریح کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں ترمیم کیوں نہیں کی گئی؟ دوسری طرف پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی استعفوں کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں. درخواست گزاروں میں علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، شیری مزاری، ڈاکٹر شندانہ گلزار، فخر زمان خان،
فاروق حبیب، اعجاز شاہ، جمیل احمد اور محمد اکرم بھی شامل ہیں۔ ارکان نے موقف اختیار کیا ہے کہ قانون کے مطابق پٹیشنرز کو سنے بغیر اسپیکر استعفوں پر اطمینان نہیں کر سکتا۔ ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا، 123 ارکان کے استعفوں کو ایک ساتھ دیکھا بھی نہیں گیا، اس لیے پٹیشنرز کا استعفوں سے متعلق لیٹر موثر نہیں رہا۔ ممبر اسمبلی شکور شاد کا استعفیٰ منظور ہوا تو انہوں نے درخواست دی، اسپیکر نے سنے بغیر شکور شاد کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ شکور شاد کی درخواست پر ہائی کورٹ نے ان کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت اسپیکر کو ہدایت دے کہ وہ استعفے منظوری پر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ عدالت اسپیکر کو حکم دے کہ وہ درخواست گزاروں اور دیگر 112 ارکان کو بلائے۔ اسپیکر تحقیق کر لیں جنہوں نے استعفے دیے انہوں نے آرٹیکل 64 کے تحت اپنی مرضی سے استعفے دیے۔ حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ یہ پی ٹی آئی کے وہی ارکان ہیں جو کپتان کی طرح اس حکومت کو نہیں مانتے، اس حکومت کو بیرونی سازش کا حصہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہوں نے استعفے دیے تھے، لیکن جب وہ منظور ہو گئے تو انہی کو مسئلہ ہو گیا ہے، عدالت پہنچ گئے ہیں، اب کہتے ہیں کہ اسپیکر آرٹیکل 64 کے تحت تحقیق کریں یہ استعفے مرضی سے دیے ہیں یا نہیں، جبکہ میڈیا اور مختلف پروگرامز میں بھی یہی ارکان اسمبلی بارہا اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ استعفے انہوں نے اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ اگر یہ استعفے اپنی مرضی سے دیے گئے ہیں، عوامی مفاد میں دیے گئے ہیں، تو اب ان کی منظوری پر اعتراض کیوں ہے؟ اس پر مزید بات کریں گے ماہر قانون ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سر 62(1)F میں تاحیات نااہلی کا ذکر ہے، ہمیں یہ بتائیے اگر نہیں ہے تو پھر میاں محمد نواز شریف تاحیات نااہل کیسے ہو گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو 62(1)F ہے اس میں کوئی ٹائم ڈٹرمن نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے لیے کوئی بندہ جو ہے نااہل ہوگا۔ ڈسکوالیفیکیشن تو ہو سکتی ہے اس کے تحت، وہ بھی صادق اور امین کا جو ہے اس کے اندر دیکھیں 2 کیٹیگریز آف دا کیسز ہیں۔ ایک ایسے کیسز ہیں جن میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت کارروائی کر کے خود ہی نااہل کر دیا ہے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے، جہانگیر تاریخ کا کیس ہے اور کچھ 2-4 اور کیسز ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جو نیچے سے ٹرائیبیونل سے ہو کے آئے ہیں اور ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی گئی ہے پرو اینڈ کنٹرا، وہ ڈکلیریشن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ جس طرح بوگس ڈگری کے کیس ہیں، یا جن لوگوں نے پہلے ایک دفعہ کہا جی ہم نے بی اے کیا ہوا ہے، دوسری دفعہ دوسرے جو نامینیشن پیپر تھے انہوں نے کہا جی ہماری کوالیفیکیشن تو ایف اے ہے، تو انہوں نے کہا جب اپنے پہلے سبمٹ کیے تھے تو اس وقت آپ گریجویٹ تھے، یا وہ والا غلط ہے یا یہ والا غلط ہے۔ تو اس طرح کئی لوگوں کے ٹرائل ہوئے، تو ٹرائل کے بعد پھر سپریم کورٹ نے فائنلی کہا جی یہ ڈکلیریشن جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ جب تک ڈکلیریشن ہوگی تو آپ فار لائف جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے قائل نہیں ہے۔ تو اس پہ اب جو نواز شریف کے کیس کے بعد مختلف ججمنٹ آ چکی ہیں 15-20 کہ انہوں نے اسی سپریم کورٹ نے کہا جی جب تک آپ ٹرائل نہ کریں، ٹرائل کے اندر ایویڈنس کو ایگزامن نہ کریں تو تب تک ڈکلیریشن دینا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ 184(3) کے اندر اپیل کا بھی رائٹ نہیں دیا گیا، اس کے اندر کوئی ایویڈنس بھی ریکارڈ نہیں ہوتی، تو اسٹریٹ اوے ایک بندے کو جو ہے بغیر کسی مطلب چھوٹے سے چیز کے لیے آپ جو ہے اس کو نائل کرا دیتے ہیں۔ اسی سپریم کورٹ انہی ججوں نے خواجہ آصف کیس میں کہا تھا جی کہ آپ نے انٹینشن دیکھنی ہے بندے کی، کہ اگر اس سے کوئی ایسٹ جو ہے وہ ہائیڈ ہو گیا یا ایسٹ ڈکلیئر نہیں ہوا تو اس کی انٹینشن دیکھی جائے گی کہ آیا اس کی انٹینشن جو ہے وہ بونافائڈ تھی، اس سے مطلب جان بوجھ کے ایسٹ چھپایا ہے یا اس سے کسی اومیشن ہو گئی ہے، اومٹ ہو گیا، رہ گیا ہے، تو اس پہ انٹرپریٹیشن چل رہی ہے۔ لیکن جس طرح احمد خان نے کہا ہے اس میں آرٹیکل کے اندر یا کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنے عرصے کے لیے، تو ایک سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ جب تک آپ کی ڈکلیریشن رہے گی کورٹ کی۔ سر یہی نقطہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جہانگیر صاحب کہ 62(1)F پر نااہلی تو ہے، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن مدت کا تعین پھر یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور یہ کس کا اختیار ہے پھر؟ یہ دیکھیں مدت کا تعین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر انٹرپریٹیشن کر دی ہے کہ جی اس وقت تک جب تک ڈکلیریشن کہ جی صادق اور امین نہیں ہے اگر اپ ہیلڈ رہے گی تو اس وقت تک یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو ایک بندہ جب سپریم کورٹ نے اس کو ڈکلیریشن دے دی ہے تو اس کے بعد تو کوئی دوسری کورٹ نہیں ہے، نہ اس کے خلاف اپیل ہے، تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو فائنل ہے، وہ تو پھر رہے گا، تو جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف ایگزسٹ کر رہا ہے تب تک تو وہ الیکشن لڑنے کا حائل نہیں ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ کو ابھی کوئی لارجر بینچ بنا کے ان سارے جتنے پہلے کیس ڈیسائیڈ ہو گئے ان کو کلب کر کے تو ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ جو ہے وہ دینی چاہیے، اور ان کے جو اس کا کانسٹیٹیوشن کا 62(1)F ہے اس کی کوئی اس میں ایسی انٹرپریٹیشن کریں کہ جی کم از کم 5 سال کے لیے ہے یا اس کی مدت نہیں ہے متعین، تو اس کی مدت کو
किस तरह मुतय्यन करेंगे, या ये आया ये राइट पार्लियामेंट का है कि इसके अंदर वो जो ऐड जिस तरह उन्होंने बिल अभी किया है कि सादत और अमीन को निकाल के कोई और लफ्ज डालते हैं और इसके साथ ही उसका कोई जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई टाइम लिमिट मुकर्रर कर दें कि ये 5 साल के लिए एक टर्म्स ऑफ इलेक्शन के लिए बंदा जो है डिस्क्वालीफाई है। तो अभी ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको पता है फैसल वाडा का केस हमने स्टार्ट किया था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर गया इलेक्शन कमीशन के बाद, हाई कोर्ट के बाद, तो उस पे भी अभी कोई जजमेंट आएगी तो उसी। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताएं कि अगर 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली नहीं हो सकती है और अब पार्लियामान के जरिए इस आर्टिकल की दुरुस्तगी भी हो जाती है, तो क्या मियाँ साहब की सजा पर इसका कोई असर पड़ेगा फिर? नहीं, जब कोर्ट कोई जजमेंट दे देती है, अब आइन के अगर अमेंड करते हैं तो उसके अंदर उसमें देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने अमेंडमेंट की है वो प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। अगर वो कहते हैं जी रेट्रोस्पेक्टिव है, ये 2000 से लागू होगी, तो फिर तो सारे उसमें आ जाएंगे। अगर वो कहते हैं ये 2015 से लागू है, तो फिर उसमें जो बंदे आते होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि जो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करते हैं तो उसकी डेट ऑफ इफेक्ट क्या लिखते हैं, आया वो प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव। अगर प्रोस्पेक्टिव लिखते हैं तो फिर तो आने वाले इलेक्शन पे वो असर करेगी। अगर रेट्रोस्पेक्टिवली रहते हैं, उसके अंदर डेट डालते हैं, तो फिर जाहिर है जो पिछले वाले केस है उनमें भी असर डाल। इस तरह आप नैब के केसों में अमेंडमेंट हुई तो उन्होंने कहा कि 1985। लेकिन हुकूमत तो नून लीग की है ना, तो आपको क्या लगता है कि वो इसको फिर 2000 तक ले जाएंगे या नवाज शरीफ की सजा तक ले जाएंगे? नहीं, ये हुकूमत की बात नहीं है, ये एक नून लीग की हुकूमत नहीं, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, पूरी पीडीएम की हुकूमत है। इसमें आप जो अपोजिशन के अरकान है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जब तक पूरी असम्बली ना हो या उसमें रिक्वायर्ड नंबर ना हो तो नहीं हो सकती। तो अगर वो ऐसा एक्ट पास करते हैं तो उसमें सारी पार्टियों के वो ये पीपल, आपने देखे ना पीटीआई वाले भी कह रहे हैं जी हम भी ये कहते हैं कि ये शेक नहीं होनी चाहिए। तो इस पे लगता है कि पार्लियामेंट का एक कंसेंसस हो जाएगा कि इसकी कोई टाइम जो है वो मुतय्यन कर दिया कि 5 साल है या 5 साल से ज्यादा कर जाते हैं। क्योंकि देखे ना, एक बहुत बड़ा ऑफेंस किसी ने मर्डर कर दिया है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है, डेथ पेनल्टी हो गई है, तो वो तो 10 साल के सब बाद, या एक नैब का जो बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस है करप्शन का, तो उसमें आप 10 साल के लिए नायल करते हैं और इसमें जो है आपने किसी से तनख्वाह नहीं ली, छोटा मोटा एसेट जो है आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो उसमें आप जो है वो लाइफ लगा देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कोई रैशनैलिटी नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून हमारे साथ और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक बड़ा अहम बयान सामने आया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अपनी एक्सटेंशन से मुताल्लिक़ और मुल्की मईशत से मुताल्लिक़ भी। इसके पर तफसीली गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक हफ्ते के तवील दौरे अमरीका पर मौजूद पाकिस्तान के सिपह सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौम को यकीन दहानी कराई कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है और इसी तरह रहना चाहती है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले भी वादा कर चुका हूँ कि मुद्दत मुकम्मल होने पर अपना ओहदा छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक अमल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की लाग़िर मईशत को बहाल करना मुआशरे के तमाम तबक़ात की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। जबकि नए आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वजाहत के बाद इबहाम दूर हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की समरी से मुतालिक पहले 2 तजर्बात के मुताबिक नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का अमल महीने के आखिर या नवंबर के आगाज़ में शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ ने यह रिवायत रखी थी कि जाने वाले आर्मी चीफ को इतना टाइम मिलना चाहिए ताकि वो एक प्रोटोकॉल के साथ रुखसत हों। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के लिए 5 जर्नल्स के माजी में इसके अलावा लोगों की तकरीरी भी हुई है, जबकि GHQ की तरफ से आर्मी चीफ के लिए जो नाम आते हैं उनकी एक अपनी अहमियत होती है, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट होगा या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। मेरा ख्याल है कोई ऐसी जल्दी नहीं है, इनू होर तड़फन दो 2-3 हफ्ते होर तो जड़ा है इनू मर्चा लगदियां रहंदियां, फिर इकट्ठे ही इन्हां निबड़ लवांगे। अब सवाल यह है कि नया आर्मी चीफ कौन आएगा और क्या इमरान खान नए आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि माजी में उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अम्मार मसूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अम्मार मसूद साहब आपका वक्त के लिए। ये बताएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कह दिया है कि वो मुद्दत मुकम्मल होने पर अपना ओहदा छोड़ देंगे, तो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर वज़ीर आज़म करेंगे, तो अब आपको लगता है कि इमरान खान जल्द इंतखाबात का मुतालबा अपना वापस ले लेंगे? देखिए, इमरान खान ने जो तनाज़ा क्रिएट करना है वो तो करेंगे,
اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی، انہیں الیکشن کی بھی جلدی ضرورت نہیں ہے، ان کی تمنا صرف یہ تھی کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کی آفر کی ہے، ایک طرح سے گوئنگ آرمی چیف کو برائب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ابہام میں شدت اس وجہ سے پیدا ہو گئی کہ جب جنرل قمر باجوہ امریکہ کے دورے پر چلے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت امریکہ کا دورہ، اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور پھر ہمارے ہاں جس طرح سینہ گزٹ چلتا ہے، افواہیں جنم لیتی ہیں، لیکن آج جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان سامنے آیا ہے اس سے بہت سارے ابہام دور ہو گئے ہیں اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اب وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی۔ یہ سوال کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، یہ $1 ملین کوسچن ہے، اس کا علم سوائے وزیر اعظم یا ان کے چند قریبی دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ تقرری کے حوالے سے عمار مسعود صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو ابھی اتنی جلدی اس میں نہیں ہے، وقت آنے پر ان کا نام سامنے آ جائے گا، لیکن گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ وزیر اعظم جلدی اس نئے نام کا اعلان کر دیں تاکہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کم ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے نام کا اعلان ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے؟ شاہد خاقان عباسی کی رائے زیادہ میٹر کرتی ہے PMLN کے لیے یا پھر خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات زیادہ میٹر کرتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے درست بات کس کی ہے۔ میرے خیال میں جو خواجہ آصف اس وقت بات کر رہے ہیں وہ زیادہ درست لگتی ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ 1 مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع ہوتی ہے اور جب وقت آئے گا یہ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ عمران خان کے پریشر میں آ کر اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا جو کہ بہت فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا، سیاسی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے، اگر یہ فیصلہ آپ نے عمران خان کے دباؤ میں آگے کر لیا تو پھر آگے بہت سارے فیصلے۔ لیکن عمار صاحب ماضی میں کیا اپوزیشن نے اتنا پریشر بنایا تھا اس تقرری کو لے کے؟ یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا سر۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، کبھی بھی یہ مسئلہ اتنا متنازع نہیں رہا جتنا عمران خان نے اس دور میں بنایا ہے، لیکن کیا اس تنازع سے خوف زدہ ہو کر ساری پالیسی، ساری اسٹریٹجی، سارا پروٹوکول، سارا ڈیکورم چینج کر لینا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں جو ڈیکورم ہے اس پوسٹ کا اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کو پہلے ہی متنازع کر چکے ہیں، بقول ان کے اگر ان کی پسند کا آرمی چیف نہیں آیا تو وہ محب وطن نہیں ہوگا، اس طرح کی بات وہ کر چکے ہیں جو کہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ان کے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کون ہو سکتے ہیں یہ اب سب کو پتا ہے، بچہ اس ملک میں جانتا ہے، تو وہ تو صرف ایک خاص نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، انہیں اس وقت نہ کسی ادارے کی پرواہ ہے، نہ کسی جمہوریت کے تقدس کی کوئی پرواہ ہے، نہ کسی ڈیکورم کا کوئی خیال ہے۔ وہ تو جیسے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں جیسے ہاتھی گنے کے کھیت میں گھس جاتا ہے اور ہر چیز تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا، احتجاج کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا کسی قسم کی یقین دہانی کے بغیر عمران خان کسی احتجاج یا دھرنے کی تاریخ دیں گے؟ جس طرح سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول کے بعد وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کسی بھی یقین دہانی کے بغیر وہ احتجاج کا اعلان کر سکتے ہیں، تاریخ دے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں انہوں نے کوششیں بہت کی اور اب بھی وہ صورتحال کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی جو نیوٹرلز کو جانور کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، حالانکہ اب کوئی مذاکرات نہیں۔ جو 2 ملاقاتیں عمران خان کی ہوئی ہیں آرمی چیف کے ساتھ، اس کے اندر بھی کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہوئی اور عمران خان نے جس طرح معافی مانگی اور جس طرح فوری الیکشن کا مطالبہ کیا وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، اب ہم نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو عمران خان کو برداشت نہیں ہو رہی، اور جمہوریت پسند لوگوں کی ہمیشہ سے یہ تمنا تھی کہ آرمی جیسے مقدس ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ان کو ملکی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی۔ تو عمران خان حلف کی آپ نے بھی بات کی عمار مسعود صاحب، عمران خان صاحب اپنے کارکنان سے بھی حلف لے رہے ہیں، اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے بھی حلف لے رہے ہیں، آخر کس چیز کا ڈر ہے انہیں؟ اصل میں عمران خان نے ایک نریٹو بلڈ کیا ہوا ہے چور ڈاکو کرپشن وغیرہ والا۔ اب عمران خان کے بہت سارے کیسز خود عدالتوں میں ہیں، الیکشن کمشنر کے خلاف وہ اس وجہ سے بہتان لگاتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا کیس ان کے پاس ہے، توشہ خانے کا کیس ان کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے
मामलात उनके ये हैं कि वो खौफजदा और खौफजदा जो है वो पैनिक कुछ कर सकता है। ये तो हल्फ उठाने वाली आपने बात की कि मुख्तलिफ कारकुनों से हल्फ उठवाने हैं, ये प्रोपेगेंडा यूनिट। मैं तो इसको सियासी जमात मानता ही नहीं हूँ। एक छोटी वीडियो बना के जिसमें 400-500 लोग होते हैं, ऐसा खौफनाक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये वो लोग हैं जो 10,000 के जलसे को 10 लाख का जलसा बना सकते हैं। तो ये इनके प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं। ये बेसिकली कुछ मामलात को मजीद मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और इसमें कामयाबी इनकी ये हुई है कि इन्होंने तौहीन अदालत के हवाले से, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मामलात को इतना गर्म कर दिया, इतना मुतनाज़ा कर दिया है कि जो असल मामलात हैं जिसमें इमरान खान की करप्शन है, जो तोशाखाना है, फॉरेन फंडिंग है, वो पसे पूछ चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार मसूद साहब, आपका वक्त देने के लिए। अम्मार मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ मामलात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, इस वजह से वो ये कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।